खुश आमदीद। आपके साथ दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हेलरी ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च में पास्टर डेरिक की बीवी हूँ, और पिछले हफ्ते हम रूहुल कुद्स के बारे में बात कर रहे थे और हम कह रहे थे कि रूहुल कुद्स वो कोई सांस या एहसास या हवा नहीं है। मुझे मालूम है कि उसको इस तरह बयान किया गया है, लेकिन वो एक शख्सियत है। वो खुदाए रूहुल कुद्स है, तस्लीस की तीसरी शख्सियत, और वो ज़मीन पर हमारे साथ है, और वो इस ज़मीन पर सबसे अहम शख्सियत है। जैसा कि मैंने कहा, खुदा बाप और हमारा खुदावंद यीशु मसीह वो आसमान में है, लेकिन रूहुल कुद्स यहाँ है। वो हमारा मददगार है, और वही है जो हमें खुशामदीद कहने और बहुत इज्जत देने के काबिल बनाता है। हाँ, हमारे आसमानी बाप की इस्लाह को मोहब्बत से कबूल करने के काबिल बनाता है। मैं वाकई ये बात दिल से कहती हूँ, क्योंकि खुदा ने मुझे उस मकाम पर पहुँचा दिया है जहाँ मैं ईमानदारी से कह सकती हूँ कि ऐ बाप, मैं आपकी इस्लाह और यहाँ तक कि आपकी डांट को बहुत कदर की निगाह से देखती हूँ बाप, क्योंकि ये हमेशा मेरे भले के लिए होती है। ये किसी ऐसी चीज़ से आज़ाद करने के लिए होती है जो मुझे बांधे हुए है, क्योंकि नामुआफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो हकीकत में बीमारी, मुसीबत और तबाही को हमारी ज़िंदगियों में दावत देती है। और रूहुल कुद्स यहाँ है ताकि वो हमारी मदद करे कि हम उन लोगों को माफ़ कर सकें जिन्होंने हमारे खिलाफ गुनाह किया है, और वही है। मैं इस पर थोड़ी देर बाद दोबारा आऊँगी। रूहुल कुद्स वो है जो हमें रोक देता है जब हम कुछ ऐसा करने वाले होते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर शर्मिंदगी लाए। देखें, हमारी अपनी मलकियत नहीं है, हमें एक कीमत पर खरीदा गया है, और मैं ये आपके साथ एक ज़ाती तजुर्बे के तौर पर शेयर करना चाहती हूँ। ये कहने के लिए नहीं कि देखें मेरे साथ क्या हुआ, बल्कि सिर्फ इसलिए कि अगर आप कभी इस तरह आजमाइश में पड़े हों या ये कभी आपकी ज़िंदगी में आए, तो रूहुल कुद्स आपके साथ होगा और वो आपकी मदद करेगा, और वो आपको कोई वाकई ख़तरनाक काम करने से रोक देगा। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था, और मैं अपने वालिद की लाडली बेटी थी। मेरी वालिदा बहुत ज़्यादा बीमार थीं, उन्हें अल्जाइमर था, और ये एक तवील अलविदा है, और ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। लेकिन आप जानते हैं, हैरत अंगेज़ बात यह है कि बाज़ औक़ात उनके दिमाग में मुकम्मल तौर पर वाज़े लम्हात आते थे, और एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, ओह, ये बहुत मायूस कुन है, ये बहुत मुश्किल है कि मैं जो कहना चाहती हूँ उसे अल्फाज में बयान कर सकूँ। और फिर वो दोबारा बेमानी बातें करने लगी। और मुझे याद है जब मैंने डेरिक से कहा कि मेरी वालिदा से इजाज़त मांगे, क्योंकि मैं उन्हें इज्जत देना चाहती थी, चाहे वो सूरत हाल को समझे या ना समझे। उन्होंने उसे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, और उन्होंने डेरिक को देखा और उससे कहा कि तुम मेरी इजाज़त मांगने आए हो कि हेलरी से शादी कर सको। कैसा है ये? तो खुदा की रूह उनमें थी, और मुझे यकीन है कि उसने उन्हें कई बार तसल्ली दी, लेकिन उनके पास ईमान नहीं था कि वो शिफा के लिए यकीन करें, और सच पूछें तो मेरे पास भी नहीं था। जब भी कोई नाकामी होती है तो कभी खुदा की तरफ से शिफा ना देने की वजह नहीं होती, क्योंकि यीशु ने उसकी कीमत अदा की है। ये हमारी नाकामी है, और अगर मैं शिफा हासिल करने में नाकाम रही हूँ तो ये हमेशा मेरी नाकामी रही है। ऐसा नहीं कि हम शिफा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। शिफा यहाँ है, और रूहुल कुद्स यहाँ हमारे अंदर रह रहा है, जो हमारी मदद कर रहा है। और अब वापस आते हैं। मेरी वालिदा एक नर्सिंग होम में थी। मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था। मुझे मेरी वालिदा की सारी नींद की गोलियां दे दी गई थी, और मैं वाकई अफसरदा थी। मैं अकेली रह रही थी, लेकिन मैं खुशकिस्मत थी क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे कौली में एक प्यारा सा छोटा घर दिया था। और मुझे याद है कि मैं किचन से बाहर निकली और मैं ऊपर जा रही थी ताकि गोलियां ले सकूं। मैं सारी गोलियां निगलने वाली थी, और अचानक मेरे अंदर एक ज़बरदस्त आवाज़ आई जिसने कहा, तुम अपनी नहीं हो, तुम्हें कीमत देकर खरीदा गया है। और फौरन ही खुदकुशी का ख्याल खत्म हो गया। तो मैं कायल हूं कि ये दरअसल रूह है, और वो चीज़ मुझे छोड़ गई और कभी वापस नहीं आई। और मैं अभी दुआ करना चाहती हूँ। मैं आप सब के लिए दुआ करना चाहती हूँ। अगर किसी को अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का ख्याल आता है
کیونکہ وہ خود کو بیکار محسوس کرتا ہے، تو آپ بیکار نہیں ہیں، آپ کے لیے اس کے منصوبے ہیں۔ خدا نے آپ کی زندگی کے لیے ایک شاندار منصوبہ بنایا ہے، اپنی جان مت لیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کے نام میں ان خودکشی کی روحوں کے لیے دعا کرتی ہوں، تمام جھوٹے شیطانوں اور بدروحوں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں تمہیں باندھتی ہوں اور تمہیں اس شخص سے دور پھینکتی ہوں یسوع کے نام میں۔ اے خدا کی پاک روح، برائے کرم ان پر زور سے آ، انہیں اسی طرح اپنی محبت، اپنی خوشی سے بھر دے جیسے تو نے مجھے بھرا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ خدا نے ان کے لیے ایک شاندار مقصد رکھا ہے۔ تو روح القدس ہمیں روک دے گا جب ہم کچھ ایسا کرنے والے ہوں گے جو یسوع کے نام کو شرمندہ کرے، اور وہی ہے تسلی بھی دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے پچھلی بار جب ہم اکٹھے تھے کہا تھا کہ کام کا مطلب ہے ساتھ اور فوج کا مطلب ہے طاقت، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب یہ جانتے ہیں وہ ہمیں اندرونی طاقت سے بھر دیتا ہے جب ہمیں زبانی طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ واقعی ظالم ہو سکتے ہیں، اور وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کتنے فضول ہیں اور آپ کتنے غلط ہیں وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ مسیحی یا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ مسیحی ہیں وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ یقین جانیں وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ اور زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی خاطر ایذا رسانی بھی برداشت کریں گے، لیکن یہ ایک برکت ہے، اس کے لیے دکھ اٹھانا ایک اعزاز ہے۔ اور اگر میں آپ کو دوں، نہیں، میں آپ کو دینے والی ہوں، میں آپ کو دینے والی ہوں۔ شکریہ خداوند۔ میں دراصل آپ کو ایک مثال دینا چاہتی ہوں کہ وہ ہمیں کیسے تسلی اور طاقت دیتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی بھی چیز سے ڈرتے ہیں، پاسٹر ڈیرک اور میں، ہم خاندان کے ساتھ باہر تھے اور وہ کافی معزز لوگ تھے، آپ دیکھیں ہم سے زیادہ معزز، اور وہ ہمیں ایک سینما میں لے گئے۔ یہ ایک اچھا سینما تھا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں یہ ان ڈراؤنے سینماؤں میں سے نہیں تھا، لیکن آپ کو وہاں جانے کے لیے آپ کا دل مضبوط ہونا ضروری تھا، اور ہمیں بہت سختی سے بتایا گیا تھا کہ کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ آپ جانتے ہیں یہاں آپ کو بالکل صحیح طریقے سے برتاؤ کرنا ہے، اور اگر آپ کو واش روم جانا ہے تو آپ نہیں جاتے، آپ نہیں اٹھتے اور آپ نہیں نکلتے، آپ اپنی جگہ پر ہی رہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ہم فلم سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور ہمیں احساس نہیں ہوا، کیونکہ جب ہم اکٹھے فلم دیکھتے ہیں تو فلم کے بارے میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، اور ہم دونوں میں سے کسی کو بھی احساس نہیں ہوا کہ ہم یہی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جب آپ کسی عادت میں پڑ جاتے ہیں تو بعض اوقات آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اور پہلی بار مجھے علم ہوا اس خاتون رشتہ دار کی وجہ سے ہوا، اور وہ ایک پیاری شخصیت تھی اور ان کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، لیکن اس خاص لمحے میں نہیں، اور وہ مڑی اور اتنی شدت سے، کیونکہ وہ غصے سے بھری ہوئی تھی، کیونکہ ہم نے ان کو ان کے دوستوں کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا، اور انہوں نے مجھ پر غصہ کیا۔ انہوں نے کہا اگر تم نے بات کرنا نہ روکی تو وہ تمہیں باہر نکال دیں گے، اور میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنا خوف محسوس نہیں کیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گی، واقعی میں نے یہی سوچا۔ آپ جانتے ہیں مجھے ایسا لگا سب کچھ سیاہ ہو جائے گا اور میں بے ہوش ہو جاؤں گی، لیکن فوراً میرے وجود کے عین مرکز میں ایک طاقت تھی۔ اور جب آپ ایک فوارہ دیکھتے ہیں جب اسے چلایا جاتا ہے اور وہ اوپر اٹھنا شروع ہوتا ہے، میرے اندر بھی ایسا ہی تھا، اور اس نے سارا خوف، ساری دہشت اور وہ سارا احساس کہ میں نے اپنے جسم پر قابو کھو دیا ہے، سب کچھ باہر نکال دیا۔ مجھے لگا میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ یہ روح القدس کی طاقت ہے، اور وہ میرے ساتھ شفیق تھا، کیونکہ اگر میں بے ہوش ہو جاتی تو وہ مجھ سے اور بھی زیادہ ناراض ہوتے، اور اسی لیے روح القدس ہی ہے جو آپ کو طاقت سے بھر دے گا۔ اگر اور زیادہ خوف آپ پر حملہ کرے اور آپ کے جسم پر اثر کرے اور آپ کو لگے کہ آپ گرنے والے ہیں، جو اس نے میرے لیے کیا، سچ میں وہ آپ کے لیے بھی وہی کرے گا۔ اور آئیے اعمال پہلا باب 4 سے 8 آیت دیکھتے ہیں۔ اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا
ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اور غور کریں، یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے لیے یہ یاد رکھنا اچھا ہے کہ شاگرد کیسے تھے جب یسوع کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پطرس نے اس کا انکار کیا، اس نے 3 بار اس کا انکار کیا۔ اور جانتے ہیں، میرے خیال میں ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم پطرس کا فیصلہ نہ کریں۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ہم ہی ہوں، اس خوف کے تحت کہ ہمیں پکڑ کر مار ڈالا جائے گا، اور باقی شاگرد بہت دور سے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ لیکن جانتے ہیں، جب روح القدس ان پر نازل ہوا اور انہیں خدا کی قوت سے بھر دیا تو وہ دلیر ہو گئے۔ میرا مطلب ہے وہ واقعی دلیر ہو گئے۔ انہیں مذہبی یہودیوں نے مارا پیٹا اور وہ خوشی خوشی چلے گئے کہ انہیں یسوع کے نام پر دکھ اٹھانے کے لائق سمجھا گیا۔ یہ تب ہوا جب روح القدس ان کے اندر موجود تھا، اور تمہارے لیے بھی یہی وعدہ ہے۔ تم پر جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور تم میرے گواہ ہوگے، اور یروشلم میں، یہودیہ میں، سامریہ میں اور زمین کی انتہا تک۔ اس پر غور کریں کہ وہ تقریباً 120 تھے، اور روح القدس نے انہیں یہ صلاحیت دی کہ وہ انجیل ان لوگوں تک پہنچا سکے جنہوں نے شاید پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اور یہ بہت حیرت انگیز تھا کیونکہ وہ مختلف زبانوں میں بول رہے تھے، کیونکہ یہ فسح کا وقت تھا اور دنیا بھر سے یہودی آئے ہوئے تھے، اور ان سب کی مختلف زبانیں اور بولیاں تھیں، اور وہ یہ سن رہے تھے کہ یہ 120 لوگ ان کی اپنی زبانوں میں بول رہے ہیں جو انہوں نے کبھی نہیں سیکھی۔ اور اس لیے جب ہم غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں تو وہ ایک بے قاعدہ زبان ہے، لیکن ہم نے اسے کبھی نہیں سیکھا۔ مثال کے طور پر، اور میرا خیال ہے کہ میں کہہ رہی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کہہ رہی تھی، یسوع میری زندگی کی محبت ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اس کی ایک بہت اچھی وجہ ہے، کیونکہ جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق دعا کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں تو ہم سب کچھ بگاڑ دیں گے اور خداوند کے راستے میں آ جائیں گے۔ لیکن ہم خدا کی کامل مرضی کو اپنی زندگی میں، اپنے پیاروں کی زندگی میں لا سکتے ہیں، اور یہ نہ جانے کہ یہ کس بارے میں ہے۔ اور پھر دیکھیں، ہمارا آسمانی باپ بہت ہی عظیم ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ان کی زندگی میں کوئی ایسی بات ہے جسے وہ نہیں چاہتے کہ آپ جانیں، تو خدا آپ کو نہیں بتائے گا، لیکن روح القدس کی قدرت سے زبانوں میں دعا کرنے کے ذریعے ایک ایسی زبان میں جسے آپ نہیں سمجھتے، آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ آزاد ہو جائیں، اور آپ کو اس بارے میں کچھ معلوم نہ ہو، کیونکہ یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ روح القدس بہت شریف شخصیت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، مرکز 16 باب اس کی 15 سے 18ویں آیت تک پڑھتے ہیں۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ ہم پولوس کو یاد کرتے ہیں، ایک سانپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تھا جب وہ مالٹا کے جزیرے پر تھا اور لوگ اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس نے سانپ کو آگ میں پھینک دیا اور اسے کچھ نہیں ہوا۔ یہی مطلب ہے سانپوں کو اٹھانا۔ اگر کوئی سانپ کاٹ لے اور آپ خداوند پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن ان کے ساتھ کھیلنے نہ جائیں۔ اگر وہ کوئی زہریلی چیز پی لیں تو بھی انہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ اور میں نے نوجوانوں کی گواہیاں سنی ہیں جو اپنے خاندان کے مذہب سے ہٹ کر مسیحی بن گئے، اور اس کے والد نے حقیقتاً اس لڑکے کے کھانے میں 2 بار زہر ملایا، 2 مواقع پر، اور کچھ نہیں ہوا۔ اور جب لڑکے نے ہمت کر کے خداوند کے بارے میں بات کی اور کہا کہ یسوع طاقتور ہے، تو والد نے کہا
हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें 2 बार जहर देने की कोशिश की और उसका तुम पर कोई असर नहीं हुआ, और ये उसके लिए एक गवाही थी। तो ये यीशु के कहे हुए अल्फाज बेमाने नहीं है, और वो साथ ही ये भी कहते हैं कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वो अच्छे हो जाएंगे। एक मसीही के तौर पर अगर आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और यकीन रखते हैं कि रूहुल कुद्स की ताकत आप में है, तो आप बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो अच्छे हो जाएंगे। और आप देखें कि जिस्मानी तौर पर यीशु के पास सिर्फ 2 हाथ थे जिनसे वो बच्चों को बरकत देते, बीमारों को शिफा देते, कैदियों को आज़ाद करते और भूखों को खाना खिलाते। लेकिन अब रूहुल कुद्स के जरिए जो पैरोकारों यानी खुदावंद यीशु के शागिर्दों की जिंदगियों में, दरअसल हमारे जिस्मों में सुकूनत करता है। अब लाखों लोग, लाखों रूहुल कुद्स के साथ मुकद्दस काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कि यीशु की खिदमत एक वक्त में उस इलाके तक महदूद थी। मेरा ख्याल है फ़लस्तीन के इर्द गिर्द ये ज़्यादा दूर नहीं गई, लेकिन अब पौलुस और शागिर्दों की खिदमत के ज़रिए तब्दील होने वाले तमाम लोगों की वजह से ज़रा गौर करें। आप जानते हैं कि यीशु के काम अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका, बहामास, मुत्तहदा सल्तनतों, दुनिया भर में एक ही वक्त में मौजूद हैं। और मकसद ये है कि खुदा की बादशाही की ताकत ज़मीन पर हो हर शोभा के लोगों के लिए। और ये कितना अहम है कि हम काम की जगह पर कैसे बर्ताव करते हैं, क्योंकि जब हम काम की जगह पर होते हैं तो हम बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, और खुदा की रूह हमारे अंदर है ताकि हम अपना काम दूसरों से बेहतर कर सकें। लेकिन अगर हम सुस्ती करें, अगर हम कंपनी की चीज़ें चोरी करें, और जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो दरअसल कंपनी के कंप्यूटर को अपने दोस्तों से बातचीत के लिए इस्तेमाल करना है। ये दरअसल माजरत के साथ ये बांटना नहीं बल्कि चोरी है। और दरअसल गैर निजात याफ्ता लोग अगर वो भी ऐसा करते हैं, आपको ऐसा करते देखते हैं, तो वो आपको एक मसीही के तौर पर ज़्यादा अहमियत नहीं देते। और मुझे यकीन है कि जो कोई ये देख रहा है वो ऐसा नहीं करता। लेकिन अगर आपको कभी इसकी तरफ माइल किया जाए तो काम की वजह पर हमारा बर्ताव दरअसल ऐसा होना चाहिए कि वो खुदावंद यीशु मसीह के जलाल को जाहिर करे, और रूहुल कुद्स वहाँ मौजूद है और हमारी मदद के लिए। अगर काम में कोई चीज़ है जो आप नहीं समझते या आपको मुश्किल लग रही है, तो बस कहें, रूहुल कुद्स मेरी मदद कर, मुझे दिखा कि क्या करना है। और मेरी एक दोस्त थी, वो कंप्यूटर में बहुत माहिर थी। उनके सामने ऐसे मसाइल आ जाते थे जिनके हल का उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं होता था कंपनी में, लेकिन वो दुआ करती थी और कहती थी कि रूहुल कुद्स उसे बिल्कुल वही दिखा देता था जो करना है, और वो कभी उसके बारे में सोचती भी नहीं थी। और इस तरह रूहुल कुद्स वो बनाता है, कैसे कहूँ, वो ज़मीन पर फिरदौस को मुमकिन बनाता है। ये बिल्कुल वैसा नहीं है, लेकिन ये ज़मीन पर फिरदौस जैसा हो सकता है। ज़मीन पर फिरदौस इस वक्त हो सकती है जब आप रूहुल कुद्स के साथ रिफाकत रखते हैं, और हर किसी को रूहुल कुद्स की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ कि मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ और दोबारा कहूँगी कि रूहुल कुद्स ज़मीन पर सबसे अहम शख्सियत है। बराह मेहरबानी इसे वो इज़्ज़त दें जो उसका हक है, और जब वो आप में रहता है तो फिरदौस दरअसल आपका मुल्क है और आपके अंदर फिरदौस की कुवत है। मैं चाहती थी कि एक गवाही शेयर करूं, मरहूम JF कैनेडी की कहानी, उसके छोटे बेटे की, और ये दरअसल हमारी और हमारे आसमानी बाप की तस्वीर है, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की मौत और क़यामत के ज़रिए हम फर्जंद बन गए हैं। अगर हम यीशु को अपना खुदावंद और नजात दहिंदा कबूल करें, हम खुदा के फर्जंद हैं। और ये कहानी JF कैनेडी के बारे में है। जब वो अमेरिका के सदर थे, वो अपनी तमाम, आप जानते हैं, अपनी काबीना के साथ अपने ऑफिस में थे, और उस वक्त तारीख में ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक सूरत हाल थी और उसे बे ऑफ पिग्स कहा जाता था। और ये क्यूबा और सोवियत यूनियन के जौहरी हथियारों का मसला था। मेरी समझ के मुताबिक सोवियत यूनियन ने अपने जौहरी हथियार क्यूबा के जजीरे पर मुंतकिल कर दिए थे। यूं कहें कि वो अमेरिका को तबाह करने के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकते थे, और ये बहुत 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 ख़तरनाक था। और इसलिए वो उन बहुत अहम लोगों के साथ एक इंतहाई संजीदा मीटिंग कर रहे थे।
اور اس وقت میٹنگ چل رہی تھی کہ دروازہ اچانک کھل گیا اور ایک چھوٹا لڑکا کمرے کے اندر دوڑتا ہوا آیا۔ وہ کابینہ کے ارکان کے گرد دوڑتا ہوا صدر کی گود میں جا بیٹھا اور کابینہ کے تمام اہم ارکان اچانک خاموش ہو گئے۔ میرا مطلب ہے، اوہ یہ کیا ہوا؟ اور چھوٹے لڑکے نے اپنے والد کی طرف دیکھا جو کہ اس وقت طاقتور رہنما تھا اور کہا، ڈیڈی یہ سب لوگ کون ہیں؟ اور صدر کینیڈی نے کہا، یہ میری کابینہ ہے بیٹا۔ اور لڑکے نے ان طاقتور لوگوں کی طرف دیکھا اور بس انہیں گھورنے لگا، پھر اپنے والد کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اور یہ میرے ڈیڈی ہیں۔ اس لمحے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا کہ صدر کس سے مل رہے ہیں، اس کے بیٹے کو اپنے والد تک مکمل رسائی تھی۔ اور یہی بات آپ کے اپنے آسمانی باپ کے ساتھ تعلق میں بھی درست ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور او میرے خدایا، وہ فردوس اور زمین پر سب سے عظیم ہے۔ تو ہر دن روح القدس کی مدد سے، ہر دن روح القدس کی مدد سے ہماری زندگی میں یہ ہمیں خدا کی مرضی جاننے کے قابل بناتا ہے۔ ہر دن روح القدس کی مدد سے ہمیں اپنے آسمانی باپ خدا سے پوچھنا چاہیے، آج آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کروں؟ روح القدس میری مدد کر، مجھے خدا کی مرضی پورا کرنے میں مدد کر، مجھے آسمان کی بادشاہی کا اچھا سفیر بننے میں مدد کر۔ اور پھر اکثر ہم کہتے ہیں، آج آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کروں؟ جلدی میں وہ کرتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ مصروف شخص ہیں تو کسی طرح ضروری چیزیں اہم چیزوں کو پیچھے دھکیل دیتی ہیں، لیکن روح القدس کے ساتھ اگر ہم وقت نکالیں، حتیٰ کہ جلدی اٹھ جائیں، اور صبح کا پہلا وقت سب سے بہترین ہے، واقعی بہترین ہے، کیونکہ پھر روح القدس آپ کے ذریعے دعا کرے گا اس کے لیے جو دن میں ہونے والا ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں وہ آپ کو بری صورتحال سے بچا لے گا اگر ہم اسے قبول کریں، اور آپ جانتے ہیں اس سے محبت کریں اور اس کے ساتھ رفاقت رکھیں۔ اگر بری صورتحال ہو بھی جائے، وہ آپ کو اس میں سے نکلنے کا راستہ دے گا، اور وہ آپ کی طاقت ہوگا، اور آپ اس سے شکست نہیں کھائیں گے، اور اس کی سننے کے لیے تیار رہیں۔ روح القدس کی آواز کو سنیں۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ یہ شور و غل، دھماکے، آگ اور بہت کچھ کے ساتھ آئے گی، لیکن دراصل خدا آپ سے اپنے پاک روح کے ذریعے خداوند یسوع کے نام میں بہت مدھم آواز میں بات کرے گا، اور کسی طرح یہ آواز آپ کے اندر کی گہرائی سے آتی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پاک روح نے مجھ سے بات کی تھی، کوئی شخص واقعی برا سلوک، بہت برا سلوک، اور پاک روح نے مجھ سے کہا جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اسے اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دو، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم میری نظر میں بہت خوبصورت ہو۔ اور جانتے ہیں وہ تمام الفاظ بے اثر ہو گئے، وہ تباہ کرنے کے لیے کیے گئے تھے واقعی، لیکن وہ نہیں کر سکے کیونکہ پاک روح نے میرے ساتھ بات کی۔ لیکن ہمیں اس وقت کی ضرورت ہے، وقت نکالیں۔ وہ اس زمین پر سب سے اہم ہستی ہے، اس لیے اسے ہمارا بہترین وقت ملنا چاہیے۔ کیا آپ کو وہ اشتہارات یاد ہیں جن میں بہترین وقت کا ذکر ہوتا تھا؟ بہترین وقت اسی کا ہے، اور پاک روح کی عبادت ہمیں آسمانی باپ کی روح اور سچائی میں عبادت کرنے میں مدد دے گی۔ وہ ہمیں خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت کے ساتھ محبت کرنے میں مدد دے گا، کیونکہ اپنی کوشش سے ہم خدا سے ویسی محبت نہیں کر سکتے جیسی وہ چاہتا ہے، اور پاک روح ہم سے رفاقت کرنا چاہتا ہے۔ جانتے ہیں اگر آپ اپنے بہترین دوست سے ملیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ زیادہ دیر تک آپ کا بہترین دوست رہے گا۔ اگر جب آپ بیٹھے تو جانتے ہیں آپ بیٹھتے ہیں اور ایک ساتھ کافی پیتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ آپ کا دن کتنا برا گزرا ہے اور کیسے آپ جانتے ہیں یہ غلط ہے اور وہ غلط ہے، اور آپ انہیں کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کرو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہ کرو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم دوسرا کام بھی کرو۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کے پاس بہت عرصے تک کوئی بہترین دوست رہے گا۔ برائے مہربانی ہمیں روح القدس کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ
کرنا چاہیے جیسے وہ ہمارا سب سے بہترین دوست ہو. وہ کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا, وہ کبھی دور نہیں جائے گا, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اسے رنجیدہ کر سکتی ہیں. لیکن میں اس بارے میں اگلے ہفتے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. لیکن روح القدس کی وجہ سے کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں سارا دن خدا کی عبادت کر سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے آسان ہے جن کے پاس آپ جانتے ہیں کرنے کے کام ہے جیسے خریداری, دھلائی, پکانا, صفائی, محنتی کام, بنسبت اس کے جو اپنا ذہن زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم اس کے ساتھ رفاقت میں رہ سکتے ہیں, اس سے محبت میں رہ سکتے ہیں, اور ہم حقیقت میں اس کی عبادت کر سکتے ہیں. اگر آپ کے دن میں کوئی لمحہ ہو شاید آپ بس کا انتظار کر رہے ہوں, بس کسی چیز کا انتظار کر رہے ہوں, ہم اس کی عبادت کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں اے خدا باپ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں آپ کی عبادت کرتا ہوں. اے خدا باپ, اے خداوند یسوع میں آپ سے محبت کرتا ہوں. شکریہ اس کے لیے جو آپ نے میرے لیے صلیب پر کیا. روح القدس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ میرے لیے سب سے بہترین دوست ہیں, میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. اے خدا باپ میں دعا کرتی ہوں خداوند یسوع مسیح کے قیمتی نام میں خداوند کہ یہ پیارے لوگ خداوند خدا آپ انہیں برکت دیں, آپ انہیں شفا دیں, آپ انہیں دشمن کے حملوں سے نجات دیں. اے خدا باپ کہ وہ آپ کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ روح القدس کے ذریعے اتنا قریب تعلق میں آئے. اور روح القدس میں آپ کی شکر گزار ہوں, ان کے سب سے بہترین دوست ہے. اور میری دعا ہے کہ جب وہ صبح اٹھیں آپ میں سے ہر ایک اپنے دل سے خداوند کو پکارے اور کہے صبح بخیر روح القدس, میرے ساتھ رہنے کے لیے شکریہ. یسوع کے نام میں آمین. ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ. آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں, اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی. اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں صبح 11 بجے اور شام 6 بجے. چینی اسکول, ہیڈنگٹن, آکسفورڈ, OX3 7QH. آپ CDs, DVDs, کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں. www.oxfordbiblechurch.co.uk اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.